मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए अयूब की किताब, उसका 34वां बाब और उसकी 32वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। अयूब 34 बाब और उसकी 32वीं आयत। ये जो किताब है ये अयूब के दोस्तों की और अयूब की कन्वर्सेशन है। वो सवाल करता है, वो जवाब देते हैं, और इसी तरह से ये सारा मामला इस किताब के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो बड़ी भेद की बातें इस किताब के अंदर मौजूद हैं और ये बाइबल मुकद्दस की एक बड़ी डीप किताब है। और एक वर्स इसमें से हम आज तिलावत करेंगे, 32वीं आयत 34वें बाब की। जो मुझे दिखाई नहीं देता वो तू मुझे सिखा, अगर मैंने बदी की है तो अब ऐसा नहीं करूंगा। आमीन। ये एक प्रेयर है। आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पर बैठते हैं, दुआ करते हैं, तो ये दुआ हमारी आम दुआओं से फर्क दुआएं होती हैं। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स खुदा सामने लेकर आता है जो आमतौर पर हम अपने घरों में अपनी फैमिली प्रेयर के अंदर खुदा के सामने नहीं ला रहे होते। जब हम फैमिली प्रेयर करते हैं तो फैमिली प्रेयर के अंदर बच्चों के पेपर और इस तरह की चीजें और कोई जरूरियात जो रोजमर्रा हमारी फैमिली के अंदर उभर कर सामने आती हैं, हम उनको सामने लाते हैं। और बहुत से घरों में वैसे प्रेयर मीटिंग होती भी नहीं है। एक अलमिया ये भी है कि चर्च के अंदर जितनी फैमिलीज हैं उनमें से ज्यादातर ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें मिलकर दुआ करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। अकेले अकेले दुआ करते हैं, वो भी नागों के साथ। तो जब हम खुदा की हजूरी में डीप जाते हैं तो खुदा हमसे वो बातें करता है जो आमतौर पर सतही दुआ करने वाले लोगों की पहुंच से बाहर रहती हैं चीजें। तो यहां पर हमने पढ़ा कि जो मुझे दिखाई नहीं देता वो तू मुझे सिखा। इसमें दो बातों पर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। पहली चीज तो यह है कि खुदा हमारे इर्द गिर्द काम कर रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। शैतान हमारे इर्द गिर्द काम कर रहा है, वो भी हमें दिखाई नहीं देता। और जो कुछ हमारे इनसाइड चल रहा है हमें वो भी पता नहीं चलता। तो इन चीजों पर ध्यान लगाना बहुत जरूरी है कि खुदा हमारी लाइफ में क्या कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे और आपको ये पता हो कि खुदा मेरी जिंदगी के अंदर क्या काम कर रहा है। रोजमर्रा खुदा मेरे लिए अपने मंसूबों को किस तरह से लेकर आगे बढ़ रहा है। खुदा मुझे किस तरह से डेली बेसिस पर गाइड कर रहा है। खुदा हालात के जरिए से मुझसे क्या कलाम कर रहा है। हम तो सिर्फ यही समझते हैं कि बाइबल मुकद्दस को हम पढ़ रहे हैं तो खुदा मुझसे बोल रहा है। खुदा के पास तो बोलने के लिए बेशुमार मीडियम्स हैं। सबसे ठोस मीडियम तो खुद उसका अपना कलाम है, लेकिन इसके अलावा खुदा बहुत से चैनल्स के थ्रू हमसे बात करता है, हर रोज बात करता है। खुदा हमसे बात करना रोकता नहीं, क्योंकि खुदा को पता है कि अगर मैं इनसे बात करना छोड़ दूंगा तो फिर इनकी इस्लाह नहीं हो सकती, फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, फिर हमारी तरक्की नहीं हो सकती। तो खुदा ये चाहता है कि वो हमारे साथ राब्ते में रहे। इसीलिए खुदा किसी न किसी तरीके से हमसे बात करता रहता है, हालात के जरिए बोलता है। हमारी लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे काम हमसे हो जाते हैं जिनके जरिए से खुदा हमसे बोलता है। वो एक कहानी बड़ी जबरदस्त है कि जंगल में गधे की, लोमड़ी की और शेर की दोस्ती हो गई। तो वो तीनों जा रहे थे, तो शेर ने शिकार किया, भूख लगी थी तीनों को। तो उसने गधे से कहा कि भाई इसको पीसों के अंदर डिवाइड कर दे, हिरन को, ताकि हम खा लें तीनों दोस्त। तो गधे ने वहां पर एक हड्डी पड़ी हुई थी, उसने वहां से 3 पीस कर दिए एक साइज के। तो शेर को यह बात बड़ी नागवार गुजरी, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने उस पर ऐसा पंजा मारा कि गधे को मार दिया उसने। जब लोमड़ी ने देखा कि भाई इसने गधे को मार दिया है, तो शेर ने कहा कि भाई अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, ये जो शिकार हमने किया था। तो उसने इतना सा पीस खुद ले लिया, बाकी का सारा शेर के लिए छोड़। तो उसने कहा कि भाई तुम तो बड़ी अक्लमंद हो, ये अकल तुम्हारे अंदर कहां से आई? उसने कहा जी गधे की हालत देख। क्योंकि गधे के साथ ये हुआ था कि उसने बराबर का हिस्सा तकसीम कर लिया था। शेर ये चाहता था कि ज्यादा हिस्सा मुझे दिया जाए और ये अपने लिए थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखा। हम जब दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, दूसरों ने ये गलत काम किया, उनकी लाइफ में ये हुआ तो मैं ये ना करूं, इससे हमें सीख मिलती है। अपनी गलतियों से हम कम सीखते हैं, क्योंकि हम अपने आप को तो गलत नहीं कहते, किसी भी स्टेज पे हम गलत नहीं होते। तो जब हम अपने आप को गलत नहीं समझते तो दूसरों की गलतियों से सीख लें। दूसरे तो गलत है, दूसरों की गलतियों से हम सीख लें और उनसे इस्तिफादा हासिल करें। जो मुझे दिखाई नहीं देता, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें ज्यादातर चीजें नजर ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं होता कि खुदा किस तरह से काम कर रहा है। आप बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं, पुराने अहदनामे को, नए अहदनामे को, आपको वहां पर बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ खुदा काम कर रहा था लेकिन उन्हें पता नहीं था। और बहुत से ऐसे भी थे जिन्हें पता था कि ये खुदा है, खुदा मेरे साथ काम कर रहा है, खुदा मेरे साथ बोल रहा है। और बहुत से ऐसे भी लोग थे जो शैतान से डिसीव हो गए, उन्हें ये लगा कि ये खुदा है लेकिन उसके पीछे शैतान था। और ये बात असूली बात है और तजर्बे पर परखी हुई बात है कि शैतान हमेशा हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज को ऐसे लेकर आता है जैसे वो खुदा की तरफ से है ना। गुनाह जो है वो एक अच्छी रैपिंग में हमेशा आपके सामने आएगा और हम उस मिस्टेक को कर गुजरते हैं जो हमने नहीं करनी होती।
خدا اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے، تنبیہ بھی کرتا ہے، خدا بڑے محبت سے بھی بات کرتا ہے. خدا کے بولنے کے کئی طریقے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ میں اپنے بیٹے سے یا راشد یا آپ اپنے بیٹے سے ہمیشہ سختی سے بات کرتے ہیں. سختی سے اس وقت بات کرتے ہیں جب وہ سن نہیں رہا ہوتا، جب وہ اگنور کر رہا ہوتا ہے، جب وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہوتا. جب وہ ہماری بات سنتا ہے پہلی ہی آواز میں تو ہم اس سے نرمی سے ہی بات کرتے ہیں. خدا بھی اسی طرح سے کرتا ہے. تو یہاں پر جو بات غور طلب ہے یا زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جن باتوں سے ہم ناواقف ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ تو مجھے وہ باتیں سکھا. خدا وہ ہستی ہے جو شیطان کو ایکسپوز کر سکتی ہماری لائف، ورنہ شیطان ایک ایسا دشمن ہے جو بڑا ہڈنلی ہماری لائف کے اندر کام کرتا ہے، پوشیدگی میں ہمارے اندر کام کرتا رہتا ہے. ہماری فیملیز میں، ہماری پرسنل لائف میں، ہماری جاب پلیس پہ، ہماری ایجوکیشن لائف میں، ہماری ازدواجی زندگی میں، ہر جگہ پر شیطان نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں، بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہیں، اور ہم جگہ جگہ سے ڈیمیج ہوتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے. ریزن یہ ہے کہ وہ چھپ کے کام کرتا ہے اور وہ اوپنلی ہمارے سامنے آتا نہیں. لیکن جب ہمیں اس کی چالوں کی سمجھ آ جاتی ہے، جب ہمیں اس کی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر ہم بآسانی ان باتوں سے بچ جاتے ہیں جو وہ ہمارے سامنے یا ہمارے خلاف لے کر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ خداوند تو مجھے توفیق دے کہ میں ان چیزوں کو دیکھ سکوں جو مجھے نظر نہیں آ رہی. کئی بار ہم اپنے بڑے مہربان دوستوں کو جو ہماری ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں. کئی بار ان لوگوں کو جو ہمارے لیے نقصان کا سبب ہوتے ہیں ہم ان کے لیے بڑے فیوریبل ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندے ٹھیک ہیں، لیکن وہ بندے ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں. اور لکھا ہے اگر میں نے بدی کی ہے تو اب ایسا نہیں کروں گا. اس کے ساتھ ہی اس کا اقرار بھی ہے. وہ خدا کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بدی ہوئی ہے، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے تو خداوند مجھے توفیق دے کہ میں دوبارہ ایسا نہ کروں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ ہم نے اپنی لائف کے اندر تجربہ کر لیا، ایکسپیرینس کر لیا ہے، ہم اس کو دوبارہ نہ دہرائیں. ایک بڑی عجیب بات پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ کتا جو ہے اپنی قے کو کھاتا ہے، نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دوبارہ دلدل کی طرف بھاگتی ہے. یہ ایک نیچر کی بات کی ہے اس نے. اور آپ مرغی کو دیکھیں گے، مرغی گند بلا کے اندر کٹ کٹ کرتی رہتی ہے اور وہاں کوڑے کے اندر وہ ہاتھ پیر مارتی ہے اور وہاں سے ہی وہ کھانا کھاتی ہے. اگر آپ دیسی مرغیوں کو دیکھیں جو دیہاتوں میں پلتی ہیں تو ان کا طور طریقہ یہی ہے، ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وہ جہاں کہیں جاتے ہیں کچھ بھی کیڑا پتنگا جو بھی انہیں ملتا ہے وہ کھا جاتی ہے. لیکن عقاب جو ہے اس کی نیچر فرق ہے. عقاب شکار کرتا ہے اور شکار کر کے وہ کھاتا ہے. گدھ جو ہے وہ مردار کھاتا ہے. تو ہر جانور کی ایک اپنی نیچر ہے. ان جانوروں کی نیچر سے بھی سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں نیچر کے اندر خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں. فطرت کے اندر جو مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب سیکھنے کے لیے تو ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے ہم اس کو دوبارہ اپنی لائف میں کیا دوبارہ دہرائیں گے یا ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے. جو کچھ ہم نے دوسروں کو غلط کرتے ہوئے دیکھا ہے اگر ہم اس کو اپنی لائف میں دہراتے ہیں تو جو نقصان انہوں نے اٹھایا وہ ہم بھی اٹھائیں گے. ہم دوسروں سے اچھی چیزیں سیکھنے کے قابل نہیں ہیں. یہ چیز میں نے تجربہ کیا ہے اپنی لائف میں. ہم لوگوں سے اچھی چیزیں نہیں سیکھتے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے؟ ہم لوگوں سے اچھی چیزیں نہیں سیکھتے، ہم ان کی بری چیزوں سے انسپائر ہو جاتے ہیں. اگر کوئی دعا گو ہے، اگر کوئی اچھی بات کر رہا ہے تو ہم اس کی اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. لیکن اگر وہ کسی کے خلاف بات کرے، اگر وہ کسی کی عیب جوئی کرے، اگر وہ کسی کی چگلی لگائے، اگر وہ کسی کے کریکٹر کو ڈیمیج کر رہا ہو تو وہ پھر ہم اس کے ساتھ ہم خیال ہو جاتے ہیں اور ہمیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے بندہ کہ یار ایسا اندر دی گل لے آیا، یہ صحیح بات بتا رہا ہے. ہم پھر اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، ہم بھی اپنی اس میں ان پٹ ڈال دیتے ہیں. جبکہ اگر کوئی اچھی چیز ہمارے سامنے ہو رہی ہو تو وہ ہمارے لیے ایک عام سی چیز ہوتی. تو یہاں پر بڑی کمال کی چیز ہے، جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا. ہماری آنکھوں سے بہت سی چیزیں اوجھل ہیں. کئی بار ہم دیکھ کے بھی غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو کچھ خدا ہمیں دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے ہم وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھنا چاہتے ہیں. جو کچھ ہمیں خدا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے ہم وہ نہیں دیکھتے. جہازی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا علیشا کے تعلق سے. علیشا اپنے کیمپ کے اندر تھا 2-3 کے علاقے میں. تو وہاں پر اس کا جو نوکر تھا وہ بھاگتا ہوا آیا، اس کا ملازم. اس نے آ کر علیشا کو بتایا. اس نے کہا کہ سرکار ہمیں دشمن کی فوجوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وہ ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ ہم ان کے راز فاش کر رہے تھے. علیشا بتا دیتا تھا بادشاہ کو. بادشاہ کو پہلے سے پتا چل جاتا تھا کہ دشمن کہاں سے حملہ ور ہوگا تو وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کر دیتے تھے. دشمن جب حملہ ور ہوتے تھے تو ان کو منہ کی کھانی پڑتی تھی، پھر بھاگ جاتے تھے. انہوں نے آپس میں مشورت کی کہ یہ کون بندہ ہے جو ہماری چیزیں لیک آؤٹ کرتا ہے. انہوں نے کہا جی ایک نبی ہے وہاں پہ جس کو خدا سب کچھ بتا دو. انہوں نے کہا بھی نبی نو پڑھو، جو انفارمیشن وہ خدا سے لے کے دے رہا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے ان کی انفارمیشن بند ہو جائے گی، ہم حملہ کریں گے انہیں پتہ نہیں. انٹیلیجنس جو اس کو مل رہی ہے خدا کی طرف سے اس کو بند کرنا ہے، نبی کو اٹھاؤ. اور انہوں نے نبی کے خلاف ایک بڑی فوج بھیج دی اس کو اٹھانے کے لیے. تو جہازی وہ دیکھ رہا تھا جو اس کو نظر آ رہا تھا، لیکن کچھ ایسا بھی تھا جو جہازی کو نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں پر یہی بات ہے، جو مجھے دکھائی نہیں دیتا
مجھے وہ سکھا. جب وہ اندر آیا تو وہ گھبرایا ہوا تھا. اس نے کیمپ کے اندر آ کے کہا, اس نے کہا کہ سر جی ہم مارے گئے کیونکہ ہمیں پکڑنے کے لیے فوج آ گئی ہے مخالفوں کی, ہماری فوج تو کہیں ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ خداوند اس کی آنکھیں کھول تاکہ جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ان کو دیکھ سکیں. آمین. اور پھر جب وہ باہر گیا تو اس نے دیکھا کہ دشمن کی فوج تو نیچے تھی, لیکن خدا کے فرشتے پہاڑوں کی چاروں اطراف میں آتشین تلواریں لے کر آتشی رتھوں کے ساتھ کھڑے تھے, اور وہ ان کی تعداد سے کئی گنا زیادہ تھے جو دشمن کی تعداد تھی. تو معاملہ بدل گیا. اس کو سمجھ آ گئی کہ خدا ہماری فیور میں ہے, ہماری فوج چاہے ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کو چاہے پتا بھی نہیں ہے, لیکن خدا کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بچانا ہے. تو بہت سی چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں اس وقت. بہت سے معاملات ہمیں سمجھ ہی نہیں آتے, بہت سے معاملات کا ہمیں پتا ہی نہیں چلتا, لیکن ہم اپنے دل کے اندر انہی خیالوں کو, انہی سوچوں کو لے کر, انہی باتوں کو لے کر ہم اپنے فیصلے کرتے ہیں اور آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے حضور ٹھہریں تاکہ ہم خدا سے سیکھ سکیں. اگر ہم اپنی پرسنل لائف کو کھنگالیں تو خدا کے حضور ٹھہرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. کسی کے پاس ہے وقت؟ ہمارے پاس کوئی وقت. ہاں, ہمارے پاس اس چیز کے لیے وقت ہے, ہم نے بازار جانا ہے. ہمارے پاس اس بات کے لیے وقت ہے کہ یار سارے مل کے بیٹھو تو باربیکیو کرو, ہے نا, گیٹ ٹوگیدر میٹنگز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے, ہم اس کے لیے وقت نکالتے ہیں. لیکن دعا کے لیے, کوالٹی پریئر کے لیے ہم اپنے لیے دعا کے لیے وقت کو سپیئر ہی نہیں کر پاتے. جب ہم خدا سے بات ہی نہیں کر رہے تو خدا سے سیکھنا کیا؟ ہم کیا سیکھیں گے؟ خدا ہم پر کیا ریویل کرے گا؟ خدا کس طرح ہم سے بات کرے گا؟ تو جو کچھ ہم دیکھ نہیں سکتے وہ کہتا ہے کہ خدا تو مجھے وہ سکھا, اور ساتھ ہی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے کہ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنی غلطی کو مان لیں. اس کے اندر فلاح کا پہلو چھپا ہوا ہے, اور یہ بھی بائبل مقدس میں لکھا ہے امثال کی کتاب میں کہ جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس پر خدا کی رحمت نہیں ہو سکتی. جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے, اور جو اپنے گناہوں کو چھپاتا لکھا وہ کامیاب نہ ہوگا. تو کامیابی جو ہے آپ نے اس کو خود روکا ہوا ہے, کیونکہ ہم خدا کے حضور اپنی مسٹیکس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم بھی میں نے جو زوال اور فروتنی کے تعلق سے یہاں پر پیغام سنایا تھا, اس سے میں نے یہی بات کی تھی کہ ہم خدا کے سامنے سچ بولنے کے لیے تیار. میں اگر دعا کرنے کے لیے خدا کی حضوری میں جاتا ہوں تو میں دوسروں کی غلطیاں خدا کو بتاتا ہوں کہ خداوند اس نے میرے ساتھ یہ کیا, خداوند اس نے میرے ساتھ یہ کیا. آپ ایک چیز نوٹ کریں گے, ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ بھی ملیں تو ہم آپس کی بات نہیں کرتے. میں اور راشد اگر ملیں گے تو ہم زاہد بھائی کی بات کر رہے ہیں, میں اور زاہد بھائی ملیں گے تو ہم انیل بھائی کی بات کریں گے, اسی اپنی نہیں کریں گے. خدا کے ساتھ بھی ہمارا طور طریقہ یہ ہے, کیونکہ ہمیں عادت اس چیز کی پڑی ہوئی. جب ہم خدا کے پاس بھی جاتے ہیں تو اسی اپنی گل نہیں کرتے, اسی دوجیاں دیا گلاں کر رہے ہیں. خدا کہنا تو بندیاں نال بھی اونجی چلنا, میرے نال بھی اونجی چل. ہمارے یہ حالات. تو جو کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جو کچھ ہم دیکھ نہیں پا رہے وہ زیادہ اہم ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کے ان معاملات میں سمجھدار ہونا ہے. جو کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا وہ زیادہ اہم ہے, اور وہ دکھائی کب دے گا؟ جب ہم خدا کے پاس آئیں گے. پھر خدا ہمیں وہ لینس دے گا جس سے وہ چیزیں ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. خدا کلیئرٹی دے گا ہمیں. ہماری آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ اس لیے ہے, ہم دھند کے اندر اس لیے پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس وہ لینس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ لینس ہی نہیں ہے جن کے ذریعے سے ہم اس دھند میں سے باہر جا سکیں. ہم کیا سرائیاں کرتے ہیں, تکے لگاتے ہیں, اندازے لگاتے ہیں, اور وہ اندازے غلط ہوتے ہیں, وہ تکے غلط ہوتے ہیں, وہ باتیں ہماری غلط ہوتی ہیں, اور جب وہ باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں تو پھر ہم مشکل کے اندر پھنس جاتے ہیں اپنی پرسنل لائف کے اندر. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ رہیں. اور میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب ہم خدا کو زیادہ وقت دے رہے ہوتے ہیں تو ہم غیر ضروری چیزوں میں الجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اگر آپ نہمیہ کی کتاب پڑھیں تو نہمیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے کہا میں بڑے ضروری کام میں لگا ہوں, میرے کو لینا وقت ہی نہیں, میں ضروری کام میں لگا. اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے, ایک ہاتھ سے بیلچہ اٹھایا ہوا تھا, ایک ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہوئی. ایسے کبھی نہیں ہوتا, کنسٹرکشن ایسے نہیں ہوتی, جنگ ایسے نہیں ہوتی. وہ دیوار بنا رہے تھے اور دشمن کے حملے کی خبر بھی انہیں مل چکی تھی کہ دشمن کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ حکمت عملی تیار کی کہ ہم لوگ تلواریں بھی اپنے ہاتھ میں رکھیں گے, جے دشمن نے حملہ کرتا تو کاندھ چھڑ کے انہوں نے حملہ ہو جائیں گے, ان کو روکیں گے. یہ تھوڑا کہ تلواریں سٹور میں جمع ہیں اور جتنی دیر میں تلواریں لینے جائیں گے اتنی دیر میں وہ ہمارے آدھے بندے مار دیں گے. تو وہ ایور ریڈی رہتے تھے اور وہ اپنے لباس میں ہی سوتے تھے. تو نہمیہ نے جب اس سے ملنے کے لیے کچھ لوگ آئے اور وہ شرارتی لوگ تھے, وہ منصوبہ بنا کے آئے تھے کہ ہم ان کو تتر بتر کریں یا ان کے منصوبے کو فلوپ کریں, خراب کریں, تمسخر اڑائیں ان کا. تو اس نے کہا کہ بھائی میں بڑے ضروری کام میں لگا, میرے پاس اتنا وقت نہیں. تو اگر ہم خدا کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے والے ہیں تو خدا ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ بیٹا یہ غیر ضروری کام ہے, ارے جو نکل جا, میری بیٹی یہ غیر ضروری چیز ہے, اس میں اپنا وقت نہ کھپا, یہ کام کر, اس سے تجھے فائدہ ہوگا. ہم سلیکٹو ہو جاتے ہیں, ہم چوزی ہو جاتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی نظر سے اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, پھر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہماری زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں.
اور زیادہ تر ہماری لائف میں یہی کچھ ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا، اگر میں نے بدی کی ہے تو اب ایسا نہیں کرو. خدا ہی دشمن کے پلانز کو ہم پر ظاہر کر سکتا ہے. وہ اس کے پتوں کو ہمیں دکھا دیتا ہے، وہ اس کے کارڈ ہمیں دکھا دیتا ہے کہ شیطان نے یہ پلان بنایا ہے، اور ہم وقت سے پہلے ہی اس کا تدارک کر لیتے ہیں. لیکن جب ہمیں شیطان کے پلان کا پتہ نہیں ہوتا تو ہم پھنس جاتے ہیں. اگر آپ جنگوں کی تاریخ پڑھیں، لیٹسٹ جو جنگیں ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو حکمت عملی نظر آئے گی کہ دشمن پر حملہ ور کیسے ہوا جا سکتا ہے اور اس کے حملے سے بچا کیسے جا سکتا ہے. پاکستان کے اندر بے شمار جنگیں ہیں، 71 کی جنگ ہے، 65 کی جنگ ہے، اس سے پہلے بھی کئی جھڑپیں ہیں، کارگل کا مارکا ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں شکست بھی ہوئی، کئی جگہ پر کامیابی بھی ہوئی. شکست کیوں ہوئی؟ اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں. 1971 کی جنگ کے اوپر میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، صدیق صالح کی کتاب ہے. اس کے علاوہ ہماری شکست کی کہانی اور کئی کتابیں ہیں. ہتھیار کیوں ڈالے، جنرل نیازی کی. تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں کہ ہمیں حکمت عملی کا پتہ ہو کہ دشمن ہمارے خلاف کیا سفر آئی کر رہا ہے. اور جب ہمیں اس کے ہیلوں کا، ہتھ کنڈوں کا، اس کے حملے کی اسٹریٹجی کا پتہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیتے ہیں. اور یہ ہمیں صرف خدا بتا سکتا ہے. شیطان کیا ہماری لائف میں کر رہا ہے ہمیں کیسے پتا چلے؟ کوئی بندہ آ کے دسے گا سامنے؟ بندے کو تو خود نہیں پتا شیطان کی کر رہا ہے. شیطان کسی کو نظر آتا ہے، وہ کسی سے ملتا ہے، یا کسی نے واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے، یا وہ کسی کو کال کرتا ہے کہ میں فلانے دے لائف چیک کرنے لگ گئی. وہ تو نظر ہی نہیں آتا. اس کو کنٹرول میں اگر کوئی لا سکتا تو وہ خدا ہے. اس کے کاموں کو اگر کوئی ایکسپوز کر سکتا ہے وقت سے پہلے تو وہ خدا کر سکتا ہے. تو ہمیں خدا کے ساتھ ان ٹچ رہنا، تاکہ نمبر ایک بات جو خدا ہماری لائف میں کر رہا ہے ہمیں وہ نظر آئے، تاکہ ہم اس کے لیے شکر گزاری کریں. اور جو کچھ شیطان ہماری لائف میں تباہی کے طور پر لانا چاہتا ہے وہ بھی وقت سے پہلے ہم پر ظاہر ہو جائے، تاکہ ہم اس کا تدارک کر سکیں. خدا یسوع مسیح نے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. ایک اتھارٹی بھی دکھائی ہے اس میں، پریئر کی اتھارٹی ہے کہ جب ہم دعا کریں گے تو آزمائش میں نہیں پڑیں گے. آزمائش لانے والا کون ہے؟ شیطان. وہ ہمیں دھوکہ دینے والا ہے، ہمیں پریشان کرنے والا ہے، ہمیں دبانے والا ہے، ہمیں ہلاکت کی طرف لے کر جانے والا ہے. شیر ببر کی طرح جو دھاڑتا پھرتا ہے، کس کو پھاڑ کھائے. تو میں نے اور آپ نے الرٹ ہونا ہے اس وقت جب خدا ہمیں انسٹرکٹ کرے گا، گائیڈ کرے گا. یوسف کے تعلق سے لکھا، خواب میں خدا نے اس کو بتایا کہ بچے کو لے کر نکل جائے، ہے نا. مجوسیوں کو بھی گائیڈ کیا خدا نے کہ تم نے دوبارہ ہیرودیس کے پاس نہیں جانا، وہ اور راستے سے اپنے ملک میں واپس چلے گئے. تو خدا گائیڈ کرتا ہے، شیطان کی چالوں کو بتا دیتا ہے کہ شیطان کیا کرنے والا ہے. لیکن جب ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. جنگ کی ایک اور بھی بڑی جنگ میں کامیابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے مخالف کی رسد کو توڑ دیتے ہیں. شیطان یہی کرتا ہے، رسد توڑتا ہے. پہلے چرچ تو لیدا کردا ہے، دعا بند کراندا، کلام چھڑ دے تو خدا نہیں تیری سن رہا، ساری وہ آپ کی رسد بند کر دے گا. جہاں سے آپ کو انسٹرکشنز ملنی ہوتی ہیں، جہاں سے آپ کو فائدہ ہونا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں سے آپ کو دور لے جاتا ہے. وہ ہماری رسد خدا کی طرف سے جو آنی ہوتی ہے بند کر دیتا ہے. خدا کے خادموں سے ہمارا تعلق توڑ دیتا ہے اور خدا کے خادموں سے ہمارا دل کھٹا کر دیتا ہے. اور چھڑ تو سارے کو طرح دے. اور پھر جب ہم تیار ہو جاتے ہیں لوگوں کو برا بھلا کہنے کے لیے، پھر ہم شیطان سے مار کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. پھر وہ ہمیں خوب رگیتا ہے، خوب مارتا ہے، اور پھر ہم کسی قابل نہیں رہتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خدا سے کنیکٹ رہیں. اگر ہمیں خدا سے رسد مل رہی ہے، میری مدد نو رب آپ ہی آیا جس نے دھرتی آکاش بنایا. زبور 121 میں میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے. میں پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھاؤں گا. تو جب ہم خدا سے مدد مانگتے رہتے ہیں تو خدا مدد بھیجتا ہے. ہاللیلویا. جب خدا مدد بھیجتا رہتا ہے تو پھر شیطان کہاں سے مدد لے کر آئے گا؟ شیطان کی کمک کہاں سے آئے گی؟ شیطان کی کمک کہیں سے نہیں آتی. شیطان جو کچھ کردا آپ ہی کردا. شیطان کے اوپر اس کا تو کوئی خدا نہیں، کیونکہ خدا کا تو وہ انکاری ہے، خدا کو تو نہیں وہ مانتا، خدا کا تو وہ مخالف ہے. تو ہماری سپورٹ کے لیے تو خدا آ جائے گا، لیکن جب خدا ہماری سپورٹ کے لیے آ جائے گا تو شیطان کی مدد کون کرے گا؟ شیطان کی مدد کسی نے نہیں کرنی. پھر ایسے جاتا شیطان. ہم نے اسی طرح سے شیطان کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، ترلے کرتے ہوئے دیکھا ہے. شیطان دوڑتا پھر کہتا مجھے جان دو. عام لوگوں کو کہتا میں نہیں جانا، میں پورا ٹبر تہاڈا ساڑ دینا، جب وہ کسی میں بدروح کی صورت میں آیا ہوتا ہے. پھر جب خدا کے لوگ پہنچتے ہیں جن کے ساتھ خدا کی مدد ہوتی ہے، وہ پھر جب اس کو حکم دیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ مینوں جان دو، مینوں جان دو. مجھے یہ چیز بڑی تقویت دیتی ہے کہ ہماری مدد کے لیے تو خدا آ جاتا ہے. جب خدا ہماری سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو شیطان کی مدد کون کرتا ہے؟ شیطان کی مدد کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا دنیا کی سب سے سپریم پاور ہے. اگر وہ ہمارے لکھا ہے، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف؟ ٹھیک ہے. اگر خدا ہماری سائڈ پہ آگے کھڑا ہو جائے تو پھر ہماری مخالفت کے لیے دنیا کا کوئی بھی ہتھیار کامیاب نہیں ہونا، سب فلاپ ہو جائیں گے. لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر چونٹی بھی ہماری ہاتھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر جتنے مرضی مخالف
ہمارے خلاف آ جائیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیرے دہنے ہاتھ 10,000 گر جائیں. زبور میں لکھا ہے. خدا ہمارے خلاف کسی کو پھر کھڑا نہیں رہنے دیتا, اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم آگے بڑھیں. لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہڈن ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں, اور یہ چیزیں کون سی ہیں جو آسمانی مقاموں میں ہو رہی ہیں, ہمیں ان کا پتہ نہیں کہ آسمان پر کیا کچھ ہو رہا ہے, خدا کس طرح سے کام کرتا ہے, شیطان ہمارے خلاف کس طرح سے. افسیوں کے خط کے اندر پولس یہ بات کہتا ہے کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ گوشت اور خون سے تو ہے نہیں, شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے. یہ تو ہمیں نظر نہیں آتی, یہ کہاں پہ چھپی ہوئی ہیں, لیکن خدا کو پتا یہ کہاں پر ہے, اور خدا ایکسپوز کر دیتا ہے. سو خدا کے ساتھ رہنے میں بھلائی. ہم خدا سے کہیں کہ خداوند جو مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ تو مجھے سکھا. کیا ہم سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں, ہم برکت پانے کے لیے تیار ہیں, وہ بھی اپنی شرطوں پہ. آپ دنیا میں کوئی بھی معاہدہ دیکھیں, شرط جب آپ کو معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں دونوں سائڈوں کی بات ہوتی ہے, کوئی معاہدہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن ہم خدا سے برکت پانے آتے ہیں اپنے اصولوں پہ. بھائی صاحب دعا کر دیں میرے لیے یہ ہو جائے, بھائی صاحب یہ دعا کر دیں, لیکن خدا اس کے اگینسٹ ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اس کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا. آپ یسوع مسیح کے ساتھ ڈیلنگ دیکھیں لوگوں کی, جتنے لوگ یسوع کے پاس آئے ہیں خداوند نے ان سے کچھ کہا ہے, جا شلوک کے اس میں دھو لے, اکھاں کھل جان گی تیریاں, لیکن شلوک سے اس جا. وہ شخص جس کا ہاتھ نہیں تھا, خداوند نے کہا تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا, اس نے چھپایا ہوگا, تو جب اس نے بڑھایا تو اس کا ہاتھ نکل آیا. ٹھیک ہے. تو ہر میریکل کے ساتھ, ہر برکت کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنڈیشن جڑی ہوئی ہے. ہم اس کنڈیشن کو پورا نہیں کرنا چاہتے, برکت لینا چاہتے. ایم اے کی ڈگری ہم لینا چاہتے, اسکول سے جانا نہیں چاہتے, پیپر اسی دینا نہیں چاہتے, تو کس طرح سے ہمیں ڈگری ملے گی؟ آج ہم برکتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, برکتوں والی دعا کا ہے, لیکن جو کچھ برکتوں کے, آپ صابن لینے جاتے ہیں تو پیسے دیتے ہیں, سیویاں لینے جاتے تو پیسے دیں دے, سوجی لینے جاتے تو پیسے دیں دے, ہر چیز کے لیے تو آپ پیسے دیتے ہیں. تو جب آپ خدا سے برکت مانگ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے؟ خدا تابے داری چاہتا ہے ہم سے. خدا چاہتا ہے ایمان ہی رکھ لے میرے تے, اپنے گناہاں دا اقرار ہی کر لے, میرے بیٹے یسوع دا خون ہی لے لے اپنے تے. ہم اس میں سے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن برکتیں خدا سے ہمیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سیکھیں, سیکھنے کے لیے آمادہ ہوں, اور جو کچھ ہماری لائف میں خدا کرنا چاہتا ہے, ہماری تو سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی, ہمارے تو خیالات وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. خدا کا منصوبہ ہمارے لیے بہت بڑا ہے, ہم نے اپنے لیے چھوٹے چھوٹے منصوبے بنائے ہوئے, ہم انہی منصوبوں میں اپنی زندگی کو ہلاکان کیے بیٹھے ہیں. خدا کہندا پتر میں تینوں کی دینا چاہنا سا, تو کتھے زندگی گزار دیتی ہے. ہم وہیں کہ وہیں کھڑے ہوئے ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, بڑا شرمندہ ہوتا ہوں کہ اتنے سالوں میں میں کہاں پر ہوں, اور میں جب اپنی لائف کے اوپر دھیان کرتا ہوں تو میں افسوس کرتا ہوں بہت سی باتوں کے لیے, اور میں خدا سے کہتا ہوں کہ خدا مجھے معاف کر, اور مجھے توفیق دے کہ میں ان کمیوں پر غالب آ سکوں. تو خدا کرے کہ جو کچھ چھپا ہوا ہے, جو کچھ ہمیں دکھائی نہیں دیتا, خدا ہمیں وہ سکھائے, اور ہم سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں, اور جو کچھ ہم غلط کر رہے ہیں ہم اس کو خدا کے زور ایکسیپٹ کر لیں, اور جب ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو ہمیں فضل مل جاتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ نہ کریں. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں. آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں سکھانا چاہتا ہے, تو ہمیں برکت دینا چاہتا ہے, اور تو ہمیں بلیس کرنا چاہتا ہے. تیرا منصوبہ یہی ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں, تیرا منصوبہ یہی ہے کہ ہم گناہ پر غالب آئیں, تیرا منصوبہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے زور, قوت, تقویت پائیں, حکمت اور دانائی تجھ سے حاصل کریں, اور اپنی زندگی کے سبھی معاملات میں بڑی عقل مندی سے چلیں. اور خداوند ہمیشہ دوسروں کو غلط نہ کہیں, بلکہ انگلی اپنی طرف بھی لے کر آئیں اور اقرار کریں. جب ہم اقرار کر لیتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی کے اندر ایک فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے, ہمارے اندر ایک نرمی آ جاتی ہے, ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو بھی غلط تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن خداوند جب ہم اپنے آپ کو غلط نہیں کہتے تو پھر ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. سو خداوند ہمارا نظریہ بدل, ہماری سوچ بدل, ہمارے خیال بدل. عمر کا ایک بہت بڑا حصہ ہم گنوا چکے ہیں, عمر کا ایک بہت بڑا حصہ ہم ضائع کر چکے ہیں, لیکن زندگی کے جتنے سال باقی ہیں خداوند اس کو حکمت, دانائی اور عقل مندی کے ساتھ گزار لیں, تاکہ جب خداوند تو بادلوں پر ظاہر ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. جب ہم اس زمین سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارے پاس کچھ اچھی یادیں بھی ہوں, ہم ان کے لیے شکر گزاری کر رہے ہوں کہ خداوند میں کمزور تھا لیکن تو نے مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا, تو نے مجھے اچھے کاموں کے لیے زمین پر استعمال کیا. میں تیرا شکر کرتا ہوں. میں بہت سے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنا, میں بہت سے لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہوا, میں نے بہت سے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی, میں نے بہت سے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی. خداوند ہم ان باتوں کے لیے اپنی عمر کے آخری حصے میں شکر گزاری کر رہے ہیں, اور خداوند ہم اپنی جوانی کو, اپنی قوت کو, اپنے ذہن کے اچھے ہونے کو, اپنی یادداشت کو لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کریں, اپنی تعلیم کو لوگوں کے لیے استعمال کریں, اپنے ہنر کو لوگوں کے لیے استعمال کریں, اور خدا اپنے تجربات کو لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال کریں. اور جتنے لوگوں نے بھی خداوند
इंसानों की फलाह का काम किया, वो लोग नामवर हुए और लोग आज उन्हें बड़े अच्छे नामों से याद करते हैं और उनके लिए शुक्रगुजार होते हैं कि उन लोगों ने इंसानियत के लिए काम किया। तो खुदावंद जरूरत इस बात की है कि जो हमारे आसपास हमारे हम जिन्स लोग हैं, जो इंसान हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए काम कर सकें। और जो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा, खुदावंद तू हमें दिखा, हमें उसकी बाबत सिखा, ताकि हम वक्त से पहले शैतान के हीलों को समझ जाएं और हम खुदावंद उन बातों को भी जान सकें जो तू हमारी जिंदगी के अंदर कर रहा है, ताकि हम उनके लिए शुक्रगुजार हो सकें और गुनाहों से बच सकें। यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से आमीन।